मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे दरमियान रियासत कर्नाटका के मारूफ शहर हांगल, ज़िला हावेरी की एक मुतनव्वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप बारगाह बंदा नवाज गेसुदराज अलैहि रहमतुर रिज़वान में फातिहा खानी और ज़ियारत की गरज से तशरीफ़ लाए हुए थे। चूँकि मैं आपकी शख्सियत से वाकिफ़ हूँ और हमने उनकी ज़िंदगी के कई एक नशेब व फराज को बहुत करीब से देखा है, और हमें महसूस होता है कि उनकी इस ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में नौजवान नस्लों के लिए बहुत कुछ असबाक मौजूद है। लिहाजा हमने सोचा कि क्यों ना उनकी ज़िंदगी के उन हिस्सों को उनकी ज़बानी ही जान लिया जाए। लिहाजा वो हमारे दरमियान मौजूद है, और अगर आप उन्हें देख रहे होंगे तो ये महसूस करते होंगे कि ये बहुत ही सादा सी शख्सियत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज़ कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और साथ ही साथ मुदीर भी हैं, बेहतरीन सहाफ़ी भी हैं, एक अच्छे यूट्यूबर भी हैं, और इदारों के वो बानी भी रह चुके हैं। लिहाजा उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम उनसे रुजू करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मोहब्बतें और इनातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस काबिल नहीं कि आपकी बारगाह में या सामीन के सामने कुछ कह सकूं, बस आपकी इनायतें हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें अपनी तारीख़ पैदाइश के हवाले से बताएं, और मकाम पैदाइश के जिस जगह आपकी पैदाइश हुई है उसकी उस जगह की खासियत क्या है, उस पर कुछ रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह, कागज़ी एतबार के तौर पर मेरी पैदाइश 1 जून 1988 को हुई। रही बात मुकाम पैदाइश की, तो हमें फ़ख्र है कि हम हनगल शरीफ के क़ुर्ब जवार के बाशिंदे हैं, जहाँ सुन्नियत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रगों में कूट कूट कर रचा बसाया गया है। दरअसल आला शाही कश्मीरी अलैहि रहमत रिज़वान की साए गुंबद में रहकर हमारी परवरिश हनगल शरीफ के करीब में हिरूर नामी गांव में हुई, और इसकी सबसे अहम तारीख़ी और सबसे अहम चीज़ कहूँ तो आला हज़रत शाही कश्मीरी अलैहि रहमत रिज़वान की आमद से पहले यहाँ पर तारीख़ी तौर पे तो ये शहर बनवासी के राजवाड़ों का एक हिस्सा हुआ करता था, मगर इसकी उस तारीख़ से ज़्यादा हमें अज़ीज़ हज़रत शाही कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ने की है। आपने बेशुमार अदबी, उर्दू, दीनी खिदमात आपने उस इलाके में अंजाम दी हैं, और इसी को हम अपना सरमाया हयात भी समझते हैं, अपनी तारीख़ भी समझते हैं, अपनी तहज़ीब भी समझते हैं, सक़ाफ़त भी समझते हैं। मौजूद नाज़रीन, डॉक्टर फ़िदा साहब ने अपने मकाम की ख़ास पहचान ये बताई कि उसको एक बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से मुतारफ़ कराया, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस ज़मीन के बाशिंदे औलिया अल्लाह से न सिर्फ मोहब्बत करते हैं, बल्कि अपनी पहचान को भी उनसे मनसूब करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने मदारिस इस्लामिया में रह करके हिफ्ज़ भी किया है, दरस निज़ामी की तालीम भी मुकम्मल की है जी। और फिर आपने असरी तालीम भी हासिल की, और गालिबन तफसीर के हवाले से आपने पीएचडी की है। जी। तो हमें ये बताएं कि आखिर ये दोनों उलूम को हासिल करना आपने अपने लिए कैसे मुमकिन बनाया? क्योंकि उमूमी तौर पर होता ये है कि जो तलबा मदारिस की तरफ रुख करते हैं, वो फारिग होते होते ज़िंदगी के ऐसे मसाइल से आशना होते हैं कि उनको तर्क तालीम को मजबूर करना पड़ता है। लेकिन आपने क्या दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम को जारी रखा था, या फिर दीनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद आपने असरी तालीम की तरफ रुजू किया? आखिर ये दोनों चीज़ों को आपने कैसे मुमकिन बनाया? इस पर कुछ रोशनी डालें, ताकि हमारी वो नौजवान नस्लें जो दोनों उलूम को हासिल करने का जज्बा रखते हैं और रग़बतें रखती हैं, वो अपने लिए इन चीज़ों को नुक़ूश राह बना सकें। दरअसल बात यह है कि मैं एक जुमला आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो जी। और तो उसके लिए अपनी हस्ती को तो ख़त्म करना होगा। जी। अब खेत में या आप खलियान में कहीं कोई चीज़ दफन करते हैं, तो नन्ही सी बीज ज़मीन के सीने को चीरते हुए हर तरफ
हरियाली उभरती हुई नजर आती है और अपना मुकाम पैदा करती हुई नजर आती है। या यूं समझिए कि अगर आप ये बात यूं भी समझ सकते हैं, एक अंडा होता है, अंडे के अंदर जिंदगी होती है, अगर वो अंदर से ब्रेक करके तोड़ के बाहर निकलता है तो जान निकल जाती है, एक जान जिंदा नमूदार होती है। और अगर उसे बाहर से तोड़ दिया जाए तो एक जान मर जाती है। तो यूं ही ऐसे ही होता है मेरी तालीमी इब्तदाई तालीम तो गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई थी। हमारे उस्ताद थे कायदा जिनके पास पढ़ते थे, मौलाना अबुल हुसन नूरी शायद, जो रियासत बिहार से जिनकी वाबस्तगी थी, उनके पास इब्तदाई तालीम दीनी तालीम हासिल करते थे। और तीसरी क्लास में था, वालिदा मोहतरमा ने मुझे दारुल उलूम कादिया दांडेली में दाखिला करवाया। हम लोग हिफ्ज करते रहे और उस वक्त से यूं समझे कि असरी तालीम से राब्ता ख़त्म हो गया जी। फिर उसके बाद 7वीं क्लास का इम्तिहान जो है हमने अपने गांव के स्कूल से ही एक्सटर्नल तौर पे दिए। फिर वहां से हमारी अपनी ज़िंदगी की तालीमी सफ़र की असरी तालीमी सफ़र का आगाज़ हो जाता है। फिर उसके बाद हमने वहां से तालीम मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद पहुंच गए। आप तो जानते हैं हैदराबाद में बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है। ये उसका ज़र्फ होता है कि वो वहाँ से किन किन चीज़ों को अपने दामन में ले लेता है। आप अच्छी तालीम मिल सकती है, अच्छा माहौल मिल सकता है, वरना फिर आप जैसे दोस्त पालेंगे मामलात वैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रहने के बाद उस्मानिया से हम लोगों ने तालीमी सिलसिला जारी रखा। इधर दीनी तालीम यहाँ से चलती रही। इसी दरमियान फिर हैदराबाद में रहते हुए BA MA और धारवाड़ से मैंने हार्डवेयर कंप्यूटर किया। जावा वगैरह जो ज़रूरी बेसिक लैंग्वेज होती है धारवाड़ में मैंने सीखी। इस तरह तालीमी सिलसिला चलता रहा और बिलाखिर उर्दू तफासिर कुरान का तकाबुली मुतालिया, जो तकरीबन 20 तफासिर उर्दू तफासिर पर तकाबुली मुतालिया मैंने पेश किया है। इंशाअल्लाह जल्द उम्मीद है कि वो शाये होकर लोगों के सामने आ जाए। इस दरमियान सबसे अहम चीज़ ये रही कि तालीम के लिए वक्त निकालना, ये सबसे अहम मरहला हुआ करता था। अक्सर मौके ऐसे पेश आए कि मदरसे के सालाना इम्तिहानात चल रहे होते थे और कॉलेज वगैरह के असली इदारों की भी वहाँ पे इम्तिहानात शुरू हो जाते थे। कई मरतबा ऐसे हुआ कि मदरसे में तो हम लोग किसी तरह से असातिज़ा इकराम की करम फरमाई की वजह से वक्त गुजरने के बाद आकर तन्हा बैठ कर कई मरतबा इम्तिहानात लिखे। और यूं समझें कि उस वक्त जब असरी तालीम और दीनी तालीम एक साथ गुजर रही थी तो ना खाने की होश हुआ करती थी। हमारा बसेरा तो हैदराबाद में उस जमाने में मुगलपुर की उर्दू घर और वहाँ से मक्का मस्जिद की लाइब्रेरी वगैरह में काफ़ी वक्त गुजरा करता था। हम लोगों ने वहीं से तालीम हासिल की और मामला ये भी रहा कि असातिज़ा इकराम ने काफ़ी मोहब्बतें अता फरमाई, जिसकी बदौलत ये सफ़र आसान हुआ। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज अपने इदारों में असातिज़ा इकराम को भी कुशादा क़ल्बी के साथ जो बच्चे असरी तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए राहें हम और करें। जब तक असातिज़ा इस हवाले से तलबा में बेदारी पैदा नहीं करेंगे तब तक मदारिस को लोग निशाना बनाते रहेंगे। और मदारिस से जैसे कि आम तौर पर आजकल के ज़माने में ये बहुत अच्छी हालात चल रहे हैं कि लोग खुसूसन तालिबान उलूम नबूवत कोई लॉयर बन के निकल रहे हैं। मेरे खुद खालाजाद भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, वो आलिम दीन भी हैं और मदरसे ही के ज़रिए उन्होंने BCom भी किया है। तो इस तरह के हम लोग रविश इख्तियार करें कि तालीम में मौक़े फ़राहम करें। और लोग तलबा में सबसे अहम बात ये होती है कि जोश के मारे एक लम्हे के लिए पढ़े, दूसरे दिन किताबें बंद करके रख दे, इससे मामला तो नहीं हल होगा। आपको तकलीफ उठानी होगी, आपको परेशानियां उठानी होंगी। जब आप अपने घर वालों को खैराबाद कह चुके हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद को ब्रेक ना करें बल्कि अंडे को ब्रेक करके नई नस्ल के सामने एक नमूना बनकर उभरे। बेशक। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डॉक्टर फिदा साहब ने जिस तरीके से हुसूल तालीम के हवाले से अपनी ज़िंदगी को उन्होंने पेश किया कि अगर बंदा चाहे तो दीनी और असरी दोनों तरह की तालीम को बैक वक्त हासिल कर सकता है, जिसके लिए तालिब इल्म की अपनी ज़ाती कद्दोकाविश और उनका अपना ज़ाती शौक़ होना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि आज की तारीख़ में मदारिस इस्लामिया को और बिलखुसूस मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा को
اپنے اندر اس قدر وسعت لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر طلبہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ عصری تعلیم کو بھی حاصل کر سکیں اور اس کے لیے بھی وقت نکال سکیں۔ اس تناظر میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، عام طور سے ہمارے مدارس اسلامیہ کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ وہ دینی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں اور عصری تعلیم کے حوالے سے وہ کچھ بنیادی تعلیم دے دیتے ہیں۔ تو کیا واقعی اس بات کی ضرورت ہے کہ مدارس اسلامیہ کے نصاب میں اس طرح سے تبدیلی لائی جائے کہ بچہ حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ عالم دین بننے کے ساتھ ساتھ وہ عصری علوم میں بھی مہارت پیدا کر سکے اور ان عصری علوم کو آنے والے دنوں میں اپنے لیے پیشے کے طور پر استعمال کر سکے؟ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف اسکولوں میں ماحول چلا ہوا ہے، آپ کے علاقے کا تو پتہ نہیں، حیدرآباد میں 2-4 اسکول میں نے ایسے دیکھے تھے زمانے طالب علمی میں کہ وہاں پر جب بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہوتا تھا حفظ قرآن کروا دیا جاتا تھا پہلی کلاس سے SSLC کے درمیان۔ اسی طرح کا معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیرلا اور اس کے آس پاس کے علاقے میں منگلور وغیرہ کے کافی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں بیک وقت دیے جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں شاید تمام مدارس کے لیے شاید ریاست حکومت نے یہ ضروری کر دیا ہے کہ بچے کو SSLC تک کی تعلیم دی جائے۔ تو ہمارے علاقے میں کافی مشہور دینی ادارہ ہے، جب گزشتہ دنوں جانا ہوا تو وہاں پتہ چلا کہ ان کے اسکول سے گزشتہ دنوں کئی بچے SSLC پاس آؤٹ ہوئے۔ خود اس کے محتمم صاحب اپنے ہم عمر ہیں الحمدللہ سے، انہوں نے بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کیے ہیں اور وہ خود بھی کوشاں ہیں کہ ان کے ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی عصری تعلیم بھی اب دی جائے۔ اسی ادارے میں غالباً یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں SSLC تک کی تعلیم کی ذمہ داری حکومت کی جانب سے شاہین کو دی گئی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ آج کل شعور بیدار ہو رہا ہے، لیکن جو ادارے خصوصاً شمالی ہند کے تو وہاں پر عصری تعلیم کے نام پر صرف جمع، ضرب، تقسیم، نفی یہ 4 چیزیں ریاضی میں پڑھائی جاتی ہیں، کچھ انگلش کے نام پہ پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے، کوئی حل نہیں نکلے گا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا مدارس میں نصاب کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ عصری علوم میں بچہ اس طرح سے مہارت حاصل کر سکے کہ اس کو پیشے کے طور پر اپنا سکے؟ ایسا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ اب یہ ذمہ دارانہ ادارہ ہی طے کر سکتے ہیں۔ میں اگر کچھ کہوں تو وہ یہی کہیں گے کہ تعلیمی نظام بدلنے چلیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وقت کے ساتھ اپنے اندر لچک پیدا کرنی ہے، حالات کو بہتر طور پر سمجھتے ہوئے ضرورت کے اعتبار سے علماء کو اس کی حوالے سے آگاہ کر دینا چاہیے، اس کے حوالے سے تعلیم دے دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، جیسے اب فارسی زبان ہے، یقیناً فارسی زبان کا استعمال آج بھی دینی مدارس میں ہوتا ہے۔ تقریباً فارسی زبان پڑھنے کا آج مدارس میں مجھے تو اتنا یہ نظر نہیں آتا کہ اس کے پیچھے جتنا وقت لگایا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ فیض الادب وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، آسان الصرف، آسان النحو وغیرہ پڑھ کے طلباء عربی کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں۔ فارسی کی اس کے بعد مشکل سے کبھی ضرورت پیش آتی ہے، ایسی صورت میں اس کی جگہ کسی اور سبجیکٹ پہ ہم لوگ تعلیم پہ بھی وقت دے سکتے ہیں۔ میں نے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس طرح کے ہم لوگ راستے نکالیں اور ایک بہترین آج کے دور کے اعتبار سے ایک نصاب ترتیب دیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو، اور دینی تعلیم میں دینی اداروں میں یہ نصاب بہتر نہ ہونے کی وجہ سے، مطلب یہ کہ حالات حاضرہ کے تحت مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے جو بچہ دینی ادارے میں پڑھ کر جاتا ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی لیول پہ، آپ کو میں جامعہ علیمیہ سے پڑھے ہوئے، جامعہ اشرفیہ سے پڑھے ہوئے بے شمار طلبہ ایسے دکھا سکتا ہوں جو دہلی گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے، انہوں نے داڑھی بھی اپنی کٹوائی، اپنے سر سے ٹوپی بھی نکال دی اور اپنے آپ کو سوٹ بوٹ میں پیش کرتے فخر محسوس کرتے ہیں، اور اللہ ان کو ہدایت دے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو سب سے اچھا دور تو یہ ہے، ہم وقت مدرسے میں برباد کرائے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک کم ظرفی پیدا ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے اداروں میں احساس کمتری کو نکال کر ایک نصاب بہترین ترتیب دیں جہاں
دینی اور دنیاوی تعلیم طلبہ حاصل کر سکیں اور اس کے ذریعے روزگار بنا سکیں۔ مسجد اور مدرسے تک محدود ہونے کے بجائے آج ہم لوگ حالات حاضرہ کے اعتبار سے تعلیمی نصاب نہ دینے کی وجہ سے ہر گلی محلے میں گلی کے نکڑ پر ایک ادارہ قائم کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو شہر کی بنیاد پر شہری سطح پر ایک اچھا سا ادارہ قائم کریں جہاں معیاری تعلیم ہو، اچھی تربیت ہو۔ ایسا نہیں کہ 4 بچوں کو رکھ کر 4 بچوں کو رکھ کر اس کو ادارے کا نام دے دیں، تو اس سے تو بچوں کی بھی نقصان ہوگا، تعلیمی نقصان بھی ہوگا اور اپنی انرجی بھی ضائع ہوگی۔ تو آپ ایسے کریں، اچھا نصاب ترتیب دے دیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح سے مدارس اسلامیہ سے فارغ ہونے والے طلباء کے لیے تخصص کا شعبہ رکھا گیا ہے، تخصص فی الفقہ رکھا گیا ہے، تخصص فی الادب رکھا گیا ہے، تخصص فی الحدیث رکھا گیا ہے، کئی ایک شعبے رکھے گئے، تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ فارغ ہونے والے طلباء کے لیے کچھ ادارے سے ایسا انتظام کر دیا جائے کہ جہاں پر وہ پیشہ ور کورس کر سکے اور اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے آنے والے دنوں میں مستحکم کر سکے؟ تو ہم لوگ اگر اداروں کے اعتبار سے پیشہ ور کورسز اگر کہتے ہیں تو ہمارے یہاں لے کے ٹیلرنگ کورس ایک بچتا مدارس اسلامی۔ آپ عصری تعلیمی اداروں کے ذریعے عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر پیشہ ور کورسز اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو بہت سارے یونیورسٹیز ایسے ہیں جہاں وہ لوگ اپنی بائیں پھیلائے کھڑے ہیں، بھائی آپ اپنے یہاں سے فضیلت کامیاب کرو، انٹرنس ٹیسٹ دو، انگریزی کا پرچہ دو اور ڈگری حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دینی مدارس سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے عصری اداروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ طلباء کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد عصری اداروں کا رخ کریں تو ان کے لیے بہت ساری راہیں کشادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ راہیں کشادہ ہو سکتی ہے، مدارس کے طلباء کے سامنے یہ تمام چیلنجز ہیں کہ اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں انٹرنس ٹیسٹ کیسے پاس کروں گا، میری قابلیت اتنی ہے یا نہیں، وہ خود کو احساسی کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مدارس میں نصاب ایسا تیار ہونا چاہیے کہ جہاں وہ انٹرنس ٹیسٹ بھی دے، اگر مزید پڑھنا چاہے تو اور انگریزی کا پرچہ ہوتا ہے، وہ انگریزی کی پرچہ دینے کے قابل بھی بنے، یا جنرل معلومات ہے، تو ملا جلا کر کے گفتگو کا محصل یہ ہے ناظرین ہمارے لیے کہ آج کی تاریخ میں مدارس اسلامیہ میں کے نصاب میں اس قدر لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دینی تعلیم کے حصول کے بعد وہ طلباء جب عصری اداروں کا رخ کرے تو کسی بھی موڑ اور مرحلے پر انہیں ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، بلکہ وہ آسانی سے عصری اداروں کا اور وہاں حاصل کی جانے والی تعلیموں کا وہ سامنا کر سکے۔ بالکل۔ آپ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ بطور مثال آپ نے الحمدللہ عصری دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عصری تعلیم کی طرف توجہ دی، الحمدللہ آپ نے BA کیا، MA کیا، MPhil کی، PhD الحمدللہ سے آپ صاحب PhD ہونے والے ہیں، تو آپ کو گائیڈ وغیرہ تو الگ چیز ہے، ایک ماحول بھی ملا یہاں پہ، تعلیمی ماحول ملا اور والد کریم کا آپ پر رہنمائی رہی کہ آپ نے محسوس کیا کہ بھئی عصری تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اگر اسی وقت گائیڈنس مل جاتی جب آپ اشرفیہ میں تھے، یا پھر آپ کے اندر اسی وقت اس جذبے کو بیدار کر دیا جاتا تو آپ کبھی کا صاحب ڈگری ہو چکے ہوتے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہاں پر نہ طلباء میں کمی ہے نہ اساتذہ میں کمی ہے، بس ہلکی سی گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ یہ وقتاً فوقتاً مدارس میں اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں کہ طلباء کے اندر بیداری پیدا کی جائے، ان کو ان کے راہیں دکھائی جائے۔ ہم لوگوں کو سیمینار کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے مجلسی نشست کی شکل میں ان تمام چیزوں کو طلباء کے سامنے رکھ کر ڈسکشن کیا جائے تاکہ طالب علم اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر ایک طالب علم کسی بھی دینی ادارے میں اگر عصری تعلیم دینی تعلیم حاصل کر رہا ہو تو وقت وہاں وہ دینی تعلیم کے ساتھ لگائے گا وہ عصری تعلیم میں بھی لگا لے گا۔ اگر آپ اس کو اس وقت صحیح طور پہ رہبری نہیں کریں گے تو کئی سال وہ پیچھے رہ جائے گا اور وہ صاحب ڈگری ہونے کے بعد ڈگری کی بھی حیثیت نہیں رہے گی، نہ اس کو پیشہ ور کوئی کورس کر سکے گا یا اگر کورس بھی کرے گا تو اس کی عمر نکل جائے گی، جب تک اس کی بھرتی کی عمر آئے گی اس کی عمر نکل چکی ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ بھائی گائیڈنس آپ پہلے ہی پیدا کر دو۔ اچھا، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول والوں نے بھی خوبصورت نعرہ لگایا، دینی اور عصری علوم کا ہنسی امتزاج، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اسکول والے بھی خاطر خواہ
دینی تعلیم بچوں کے اندر پیدا کرنے پر وہ قدرت نہیں رکھ پا رہے یا وہ نہیں دے پا رہے، یا عموماً ہو یہ رہا ہے کہ بچے وہاں سے جو حافظ بن رہے ہیں وہ بہت دنوں تک حافظ بن کے نہیں رہ پا رہے. تو کیا اسکول میں دینی تعلیم صرف جو ہے ضروریات کی حد تک ہونی چاہیے، یا حفظ جو کرایا جا رہا ہے اس کو روک دیا جانا چاہیے یا اس کو جاری رکھا جانا چاہیے؟ جہاں تک اسکول میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے جی تو میں نے بخوبی دیکھا ہے کہ یہ حفظ کروانا تو سب سے پہلی بات جو ہے اسکول میں اس کو بند ہی کر دینا چاہیے. جی کیونکہ نہ حافظہ صحیح رہ پاتا ہے، جی نہ دور نکل پاتا ہے، وہ کسی کام کے لائق نہیں رہ جاتے، کام کے لائق نہیں رہ جاتا. حفظ کے لیے باقاعدہ طور پر مدارس اسلامیہ ہی بہتر ہے. جی جی کیونکہ وہاں پہ دور ہوگا، وہاں پھر آپ کا مختہ سنا جائے گا، صحیح استعمال آگے کیسا ہوگا وہ ہوگا. لیکن اسکول میں تو وہ نہیں. اسکول میں آپ کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے بیسک تعلیم پہ. اور اسکول والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 روپے بچانے کے چکر میں یا اس نعرے کی بنیاد پر کچھ پیسہ کمانے کے لیے، کمانے کے لیے، اسٹاف کی پیمنٹ بچانے کے لیے یہاں سے پیسہ لیں گے، یہاں پیسہ دیتے وقت بچانے کے لیے ایسے تیسے استاد کو مقرر کر دیتے ہیں. اور اتنی بڑی اسکول میں ایک استاد ہوتا ہے. کسی اسکول میں 3000 بچے ہیں، کسی اسکول میں 2000 ہیں، کسی اسکول میں 1000 بچے ہیں. وہاں ایک مولوی صاحب ہیں جو دینی تعلیم دے رہے ہیں. تو کس کلاس کو کس دن دے گی؟ اگر 7 دن ایک کلاس کو دیں گے تو بھی حل نہیں نکلتا. سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسکول کی تعلیم اسکول کی حد تک چھوڑ کر بچے کو ہم لوگ فجر کے بعد، مغرب کے بعد، اور بہتر تو یہ ہے کہ فجر کے بعد اپنے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے بچوں کو لیں، مولانا کے پاس بٹھائیں، مکتب چلائیں اچھی طرح سے. اس کا بہتر نتیجہ آ سکتا ہے. ایک چیز یہ ہے فدا بھائی کہ اسکول والے بچوں پر اس قدر کام چھوڑ دیتے ہیں کہ ہوم ورک کرنے کے بعد ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا ہے کہ کچھ اور کام کر سکے. تو کیا یہ بہتر ہو سکتا ہے کہ اسکول والے اصلی تعلیم ہی دے اور کچھ ابتدائی ایسی تعلیم دے کہ 10th کے بعد بچہ خود اختیار کر سکے کہ ہمیں اصلی اداروں میں جانا ہے یا دینی اداروں میں جانا ہے؟ اس کو 10th کے بعد یہ بہتر فرما رہے ہیں آپ. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ عصری تعلیم گاہوں میں دینی تعلیم کے نام پر کہہ رہے ہیں، یہاں پر بھی ہم اہل علم کی ایک کمی آپ محسوس کریں گے کہ وہاں پر جو اسکول والے نصاب پڑھا رہے ہیں دینی تعلیم کا، وہ بھی آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، وہ بھی غیروں سے لیا ہوا. انہی کی دعاؤں کا ترجمہ یاد کراتے ہیں، انہی کی طرح بسم اللہ کا ترجمہ یاد کراتے ہیں. ایسی صورت میں اور بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسکول والے اپنا کام کریں، مدارس والے اپنا کام کریں. مکتب تو خصوصاً، اور ایک سب سے اہم موقع تو سمر کیمپ کا ہوتا ہے جہاں دینی ادارے اپنی بھرپور خدمات انجام دے سکتے ہیں. اس طرح سے بھی کام کیا جا سکتا. معزز ناظرین، ڈاکٹر فدا صاحب کی گفتگو کا مقصد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہمارے اسکولز چل رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دینی ابتدائی تعلیم پر توجہ دیں، طلبہ کو اس طرف نہ لے جائیں کہ وہ حفظ کرے یا وہاں پر رہ کر کے وہ درس نظامی حاصل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ بنیادی تعلیم دے دی جانی چاہیے تاکہ 10th کے بعد بچہ اگر چاہے تو مدارس کا رخ کر کے وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھ سکے. بالکل. کوئی مدارس ایسے بھی آج کل ہیں جہاں پہ آپ کو کمپلسری ہے کہ 10th کر کے آنا. بہت سارے مدارس ہیں، جیسے بنگلور وغیرہ میں کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جہاں پہ آپ طالب علم کو بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو SLC پاس آؤٹ چاہیے. یہ بھی ایک ہمارے یہاں پہ پہل ہوئی ہے. اچھی بات ہے. معزز ناظرین، ڈاکٹر غلام ربانی فدا صاحب کی خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے نثر اور نظم دونوں میں طبع آزمائی کی اور انہوں نے صنف نعت کے حوالے سے ایک خصوصی مجلہ جہان نعت کو جاری کیا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی اور اپنے اس خصوصی مجلے کو بھی ایک خاص پہچان دی. مگر آج کی تاریخ میں وہ مجلہ مکمل طور سے بند ہو چکا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آخر وہ کون سے وجوہات تھے کہ آپ نے خصوصی مجلہ جہان نعت کا آغاز کیا اور پھر اس میدان میں آنے کے بعد آپ نے اپنی ایک پہچان بنائی، اپنے مجلے کو ایک پہچان دی
اور پھر اس مجلے کو آپ کو بند کرنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اس رسالے کو جاری کیا جائے. جی وہ بہت شدید خواہش بھی ہے. جی تو دوسری بات یہ ہے کہ اب تو اس کے لیے میرے پاس وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ویسے بھی ہم لوگ اس رسالے کی 10 شمارے نکلے، اس کے کبھی 400 صفحات تک بھی نکلے، کبھی 64 صفحات کے بھی نکلے. 64 تو نہیں نکلے، 96 صفحات سے 400 صفحات تک کے ہم نے اس رسالے کو شائع کیا. 10 شمارے نکلے. جیسا کہ ابھی کل پرسوں ہی سننے میں آ رہا ہے کہ ماہنامہ کنز ایمان بھی تو ہے بند ہونے جا رہا ہے. جی تو جیسے جب اتنے بڑے بڑے رسالے بند ہو رہے ہیں تو ہمارے جیسے چھوٹے موٹے پودے کس کام پہ ہوتے ہیں؟ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2010 سے میں نے شروع کیا، اس سے 3 سال پہلے کئی رسالے بند ہونا شروع ہو گئے. میں نے بہت تاخیر سے جہان نعت کا اجرا کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جہان نعت کو جاری کرنے کے پیچھے آخر محرک کون سی چیز تھی؟ جہان نعت کو جب ابتدا کیا تھا اس وقت میں شاعری تو کرتا تھا، بہت سارے مشاعروں میں بھی شریک ہوتا تھا، عجیب معاملہ دیکھتا تھا شورا میں. ایک شاعر گزشتہ کچھ دنوں پہلے محفل مشاعرے میں آیا ہے، غزل کے روپ میں وہ ایک غزل سنا رہا ہے. پھر کچھ دن ایسے ہوتے کہ نعتیہ مشاعرہ جیسے ہوتا تو وہی غزل کو چند لفظوں کی ہیر پھیر کے ساتھ وہ نعت کے طور پر پیش کرتا. اچھا اس طرح کے معاملات تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے یہاں پہ افراط و تفریط، غلو و مبالغہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے آج بھی. جی اگر ہم لوگ خصوصاً ریاست میسور اور ریاست حیدرآباد کے اکثر پیشتر شعراء کو آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ سب سے پسندیدہ موضوع ایک ہی ہے، مدینہ سے دوری و مہجوری. جی ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کی ان پہلوؤں کو نعت کے قالب میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی جو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی تو ہم نے ان کو پیش کرنے کی کبھی جسارت نہیں کی، کبھی مشکل سے کہا. ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں جلدی بلا لو، ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے. نعت کی اگر نعت کے استاد کے طور پر اگر آپ دیکھیں، نعت سیکھنی چاہیں تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کو. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، وہاں پر جو بیان کیا گیا اسی کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کی نعت کو دیکھ کر، امام نعت گویان کی نعت کو دیکھ کر آپ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ میدان نعت میں جو افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا تھا جی اور بالخصوص میدان نعت میں ہر ایرا غیرہ آ کر کے اپنے آپ کو نعت گو میں شمار کرانا جو چاہ رہا تھا، آپ نے انہی باتوں کے تدارک کے لیے جو ہے نا انہی باتوں کی تدارک کے لیے آپ نے جو ہے اس رسالے کا اجرا فرمایا تھا. لیکن اس رسالے کے بند ہونے کے پیچھے آخر کیا وجوہات تھے؟ کیا معاشی مسائل سامنے آئے یا پھر قلم کاروں کی قلت آپ نے محسوس کی تھی؟ یوں تو آپ کسی کو کہیے گا کہ غزل پہ لکھیے، کسی کی شخصیت پہ لکھنے کے لیے تو آپ کو بے شمار قلم کار مل جائیں گے. جی لیکن آپ کو فن نعت پر لکھنے کے لیے، نعت پر تنقید کرنے والا ہمارے علاقے میں کوئی پایا ہی نہیں جاتا. 2-4 نام ہیں، اگر آپ کا ریاست بھر میں اگر دیکھیں جی تو وہی لوگ ہیں جو تنقید نعت پہ کام کرتے ہیں. جی ایسی صورت میں پہلی بات تو قلم کاروں کی کمی تھی. ہم لے دے کے کہیں اور سے قلم کاروں کا جگاڑ بھی کر لیتے، لیکن معاشی حالات بھی دامن گیر تھے. آج بھی مجھے یاد ہے کہ 1000 کاپیوں میں 850 سے 900 کاپیاں مفت تقسیم ہو جاتی تھی، جی جس کا ڈاک خرچ بھی اپنے ذمہ ہوتا تھا. جی جی یعنی اردو کے قارئین کے اندر یہ ذوق نہیں ہے کہ وہ اردو رسالوں کو خرید کر پڑھیں، جس کے سبب اردو رسالے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جو شخص جاری کرتا ہے اسے بے شمار معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گویا کہ اس رسالے کے بند ہونے کے پیچھے بھی دونوں وجوہات کار فرما تھے. ایک تو قلم کاروں کی قلت کا بھی احساس ہو رہا تھا اور دوسری طرف اس کے جاری رکھنے میں معاشی مشکلات کا بھی سامنا آ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ کے اندر شاعری کا شوق اور ذوق کیسے پیدا ہوا؟ شاعری کا شوق حیدرآباد کی آب و ہوا کے ذریعے. تو ہم نے حیدرآباد میں زبان طالب علمی کے مختلف، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اردو گھر میں ہماری نشستیں ہوا کرتی تھی، تو وہاں پر ناولیں وغیرہ پڑھتے، شعر و شاعری پر مشتمل کتابیں پڑھتے، آئے دن وہاں پر مشاعرے منعقد ہوتے تھے اور محفل افسانہ بھی سجتی تھی.
تو وہیں رہتے ہوئے اسی آب و ہوا کی وجہ سے جی شعر و شاعری کرنے لگے. میرے شاعری میں استاد رہے حضرت علامہ میکہ شاہ اجمیری. اچھا، میکہ شاہ اجمیری صاحب نے اس سے آپ نے اصلاح لی؟ ان سے ملاقات رہی آپ کی؟ الحمدللہ ملاقات رہی ہے. کئی مرتبہ ان کے گھر بھی جانا. بلواڑا میں ہوتے تھے، نمباہڑا راجستھان میں. اچھا، تو ان کے یہاں جانا ہوا آپ کا؟ جی. آپ کے والد صاحب بھی شاعر تھے، ساغر اجمیری کے نام سے. اچھا، میکہ شاہ اجمیری کے والد گرامی ساغر اجمیری صاحب. ان کا مجموعہ کلام تھا پتھروں میں پھول. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی مجموعہ کلام منظر عام پہ آیا کہ نہیں؟ الحمدللہ کئی مجموعہ کلام منظر عام پر آئے، جس میں جو ہے شاعری میں خصوصاً نعت پہ 7-8 مجموعے آئے. مدینہ مدینہ آیا، پھر گلزار نعت، گلستان نعت، اور اس کے ساتھ جو ہے شہر آرزو میں جی صحرا لہو لہو، جی یہ غزلیات پر مشتمل ہے. جی. جب نعت پر بات چلی رہی ہے تو الحمدللہ میں نے کرناٹک کے حوالے سے نعت پر اپنے حصے کی کام مکمل کرنے کی کوشش کی. تو کرناٹک میں نعت گوئی کے نام سے میں نے خصوصی رسالہ نکالا جہان نعت کا. اور دوسری بات، کرناٹک میں نعتیہ شاعری جب ریاست کرناٹک کا قیام ہوا اس وقت سے لے کر دسمبر 2014 تک میں نے اس پر مکمل تحقیق کی کتاب شائع کی، جس کے ناشر کرناٹک اردو اکیڈمی ہے. کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے انعام سے بھی نوازا گیا. ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں اور ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ نے دینی ادارہ بھی قائم فرمایا تھا بچیوں کے لیے. آخر اس ادارے کے قیام کے پیچھے کون سے محرکات تھے اور پھر اسے بند کیوں کرنا پڑا آپ کو؟ نہیں، ادارہ بند نہیں ہوا. جی، ہمارے دوست تھے، ہم ساتھ میں مل کے شروع کیے. کچھ حالات ایسے بنے جی پھر میں نے علیحدگی اختیار. آپ نے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ ادارہ ابھی رواں دواں ہے. سبحان اللہ. ایک چیز اور یہ بتائیں کہ آپ نے فراغت کے بعد منصب امامت و خطابت کو بھی اختیار کیا تھا. جی. آخر ایسے کن تلخ تجربات سے آپ کو اس منصب پہ رہ کر گزرنا پڑا کہ اس منصب کو خرابات کہنا پڑا؟ دیکھیں، سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ متولی حضرات کرتے ہیں، 8,000 لے لو، 10,000 روپے لے لو، اللہ برکت دے دیتے. ارے وہی برکت صرف مولانا کی تنخواہ میں ہی رکھی ہے، 8-10,000 روپے. اس طرح کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، ضروریات زندگی ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ مکمل نہیں کر پاتے. تعلیمی مسائل ہوتے ہیں، معاشی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی تھی. امامت تو بہت کم وقت کے لیے میں نے کیا، جتنی کیا الحمدللہ سے کیا. اس کے بعد درس و تدریس سے بھی کافی لمبی زندگی وابستہ رہی. درس و تدریس سے آج اگر میں مکمل طور پہ اگر میں درسگاہ میں نہیں بیٹھتا ہوں تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ہر روز درسی محافل سے درسی مجالس سے میرا وابستگی رہتی ہے، پڑھنا لکھنا جاری رہتا ہے. ایسا تو نہیں کہ مکمل اس لائن کو خرابات کہا. آج بھی کئی آن لائن ادارے ہیں جو آن لائن درسی نظامی کی خدمات فراہم کر رہے ہیں، جس میں الحمدللہ کہیں نہ کہیں میری شمولیت لازمی طور پہ ہے. اب اسی طرح سے اصلی تعلیمی ادارے بھی ہیں جو آپ کو مسابقاتی امتحانات کامیاب کرواتی ہیں، اس میں بھی اپنی خدمات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عام طور پر اس طرح سے تعلیمی اور تدریسی زندگی سے جڑا ہوا ہوں، بس یہ ہے کہ سامنے نہیں آ پاتا. ڈاکٹر صاحب چیز ہے، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی چیزوں کو اختیار کیا اور پھر اسے چھوڑ دیا. اگرچہ مستقل نہ چھوڑے ہوں مگر جزوی اعتبار سے آپ نے اس کو ترک کر دیا. مثال کے طور پر آپ نے منصب امامت و خطابت کو بھی ترک کر دیا. آپ نے جو ہے دینی ادارہ قائم فرمایا تو آپ اس سے بھی علیحدہ ہو گئے. آپ نے خصوصی مجلہ جہان نعت جاری کیا، اسے بھی آپ نے بند کر دیا. اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ مستقل طور پر آپ ایک تجارت سے جڑ چکے ہیں اور آپ ایک بہترین یوٹیوبر بھی بن چکے ہیں. تو کیا یوٹیوب پر جو آپ کی خدمات ہیں وہ جاری رہیں گے یا پھر اسے ہی بند کرنے کی نوبت آئے گی؟ نہیں، میں یوٹیوب پر جس مقصد سے آیا تھا وہ تو الحمدللہ مکمل ہو گیا. الحمدللہ. میرا ارادہ یوٹیوب پر کس مقصد سے آئے اور کیا پیش کر رہے ہیں، کس نام سے پیش کر رہے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بیان کر دیں. جیسے کہ عام طور پر ہوتا ایسے تھا کہ ہم لوگ کسی ایک مذہبی شخصیت کا نام یوٹیوب پہ سرچ کرتے، کمپیوٹر پہ آپ گوگل میں سرچ کرتے. الحمدللہ میں نے آج جو ہے اپنے حصے کا کام اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سینکڑوں بلاگ مختلف بنا دیے ہیں جن پہ
مختلف بزرگوں کے حوالے سے مختلف عقائد اہل سنت پر جو بھی اس طرح کی چیزیں اس پہ میں نے لکھ کے چھوڑ دیے ہیں، اور کچھ پہ مواد لگا دیے ہیں، کچھ پہ کتب لگائے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی سب سے بڑی اردو کتابوں والی درسی دینی کتابوں والی ویب سائٹ پہ بھی اپنا عمل دخل ہے الحمدللہ۔ اس کی بھی کئی چیزیں ہمارے پاس سے لگتی ہیں۔ اس طرح کی تمام چیزیں الحمدللہ سے ساتھ ہیں۔ یوٹیوب پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر اگر آپ کسی کا نام سرچ کرتے ہیں تو سنیوں کے بجائے وہابیوں کا تذکرہ مل جایا کرتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والا دور جو ہے کتابوں سے تعلق ختم کرتا جا رہا ہے، رشتہ ختم کرتا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں بزرگوں کے حوالے سے، ان کے سوانح اور ان کی سیرت کے حوالے سے جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ سب سے آسان ہے، کوئی چل رہا ہے چلتے ہوئے بھی سن جاتا ہے، پروڈ کارڈ کے ذریعے یا پھر ویڈیو دیکھتے ہوئے کسی بھی بزرگ کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ 1000 بزرگوں کا تذکرہ اس پر اپنی کتاب لانی ہے۔ تو میں نے کتاب کا جو مواد لکھا کرتا اسی مضمون کو کسی ایک شخصیت کا آج میں نے مضمون مکمل کر لیا، تو اسی شخصیت کے حوالے سے میں یوٹیوب پہ ویڈیو بھی بنا کے ڈالا۔ اب تک کتنی شخصیات کا تعارف آپ کرا چکے؟ 1000 سے زائد ہو گیا۔ 1000 زائد ہو چکے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک بات ہمیں یہ بتائیں، چونکہ آپ مدرسے سے بھی نکلے اور مسجد سے بھی نکلے اور آج مستقل طور پر آپ جو ہے نا تجارت کے شعبے میں داخل ہو چکے ہیں، ہمارے علماء اور ائمہ کو معاشی استحکام کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے جو اس منصب پر رہتے ہوئے اپنی خدمات کو بھی جاری رکھیں اور معاشی استحکام بھی حاصل کر سکے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اس منصب کو چھوڑ کر ہی معاشی استحکام حاصل کر سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس منصب کو چھوڑ کر ہی معاشی استحکام حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا تعلق جو ہے نا کہ کاروبار سے وابستہ ہوں، مگر میری آمدنی کا 80% سے زیادہ حصہ وہ اپنی مدرسے میں حاصل کی ہوئی تعلیم سے وابستہ ہے الحمدللہ۔ کیونکہ مختلف کتابوں کی پروف ریڈنگ، کمپوزنگ، ایڈیٹنگ آتی ہے، اس کے علاوہ مختلف اداروں کے کام آتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ آن لائن درس نظامی وغیرہ کے کورسز والے وغیرہ، ان تمام کی چیزیں دیکھیں تو کسی نہ کسی طور پر یہ دینی اداروں سے ہی وابستہ ہیں الحمدللہ۔ یعنی کہ دینی مدارس میں جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مکمل طور سے اپنی زندگی میں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ اس منصب کے جو خدمات ہے ہم اسے انجام دے لیں اور بقیہ وقت جو ہے ہم کھائے پیے سوئے آرام کریں، بلکہ بقیہ وقت کو بھی ہمیں کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ صحیح فرمائیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دینی تعلیم حاصل کر لی ہے، آپ دینی تعلیم کو اسی تعلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق رکھا ہوگا تو مل ہی جائے گی۔ آپ اپنے آپ میں اس خوبی کو تلاش کریں جو آپ نے اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر موجود ہے، کیا اس کی کس طرح وسیع کر سکتے ہیں، کس طرح پھیلا سکتے ہیں۔ آپ جتنی محنت کریں گے، آپ کے اندر جتنی قابلیت ہوگی، اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا بھی کرے گا۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ درس نظامی پڑھے ہیں تو آپ اس تعلیم کو کس طرح پھیلا سکتے ہیں، آپ اپنے اندر اس خوبی کو تلاش کریں۔ جیسے آپ کسی کو آن لائن پڑھا کے کر سکتے ہیں، یا پھر اسی فن میں آپ مہارت حاصل کر کے اسی کو آپ معاشی استحکام کا ذریعہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ معاشی استحکام بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا کر کے جی اب جیسے کچھ لوگوں کو شرح کا شوق ہوتا ہے، وہ دینی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، وہ صرف شارح بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی صحیح ہے، کئی کتابوں پر ان کی شرح پر شرح آتی ہے، شرح پر شرح آ رہی ہے، تو اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں رہیں یا مدرسے میں رہ کے خدمت انجام دیں۔ آج کے دور میں آپ جہاں بیٹھے وہی آپ کا ادارہ ہے، وہی آپ کی درسگاہ ہے۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے کافی وقت دیا ہمیں اور کئی ایک اہم عنوانات پہ ہماری ان کی گفتگو ہوئی۔ امید ہے کہ ان گفتگو کا بیشتر حصہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ایسے بے شمار سوالات تھے کہ جن پر گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا چونکہ گلبرگہ آنا جانا لگا رہتا ہے، جب آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان سے پھر ہم آئندہ کسی خاص عنوان پر گفتگو کریں گے اور اپنے ناظرین کو پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नाज़रीन के लिए अगर कोई पैगाम हो तो। दुआओं की दरख्वास्त है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो लाजमी तौर पर कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम।